मुल्क में तालीमी जवाल की कहानी अब सिर्फ एक रिपोर्ट या इदारा जाती तज्जिया नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। हालिया इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक शरह खानदगी 62% से कम होकर 60% तक आ चुकी है। शरह खानदगी 2015 में 58% थी। 10 साल गुजरने के बाद इसमें महज 2.5% ही इजाफा हो सका है और ये इजाफा भी बतदरीज कम होता जा रहा है। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद 2.5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जो मुल्क के कुल बच्चों का 38% है। न सिर्फ खानदगी में कमी आई है बल्कि तालीम पर सरकारी अखराजात GDP के सिर्फ 0.8% तक महदूद हो चुके हैं, जो तारीख की कम तरीन सतह है। 2018 में ये तादाद 2% थी, जो अब 1% से भी कम हो गई है। तालीम पर दुनिया भर में GDP का कम अज कम 4% खर्च करने की सिफारिश की जाती है, मगर पाकिस्तान इस आलमी मयार से न सिर्फ बहुत पीछे है बल्कि साल बसाल तनज़्ज़ुली की जानिब गामजन है। मुल्क में तालीम के बजट का तनासुब 2015 में 13% था, जो अब 6% कम होकर सिर्फ 8.3% रह गया है। सूरत हाल उस वक्त मजीद अफसोसनाक हो जाती है जब तालीम जैसे बुनियादी शोबे को पॉलिसी बयानात, नुमाइशी ऐलानात और गैर संजीदा मंसूबों की नजर कर दिया जाता है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ने तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया, मगर आज तक इस इमरजेंसी का अमली नफाज कहीं नजर नहीं आता। 1 साल गुजरने के बावजूद ना तो नेशनल एक्शन प्लान तैयार हुआ, ना ही टास्क फोर्स की सिफारिशात सामने आ सकी। यूं लगता है जैसे तालीमी इमरजेंसी एक सियासी धोखे से ज्यादा कुछ न था। जमीनी सतह पर सूरत हाल और भी तशवीशनाक है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 68% तदरीसी और इंतजामी आसामियां बरसों से खाली हैं। इलाकों में तो सूरत हाल और भी बदतर है, जहां ना इमारतें मुकम्मल है, ना पीने का साफ पानी और ना ही वॉशरूम्स जैसे बुनियादी इंतजामात। पंजाब में हुकूमत से ना चलने वाले स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। ये बहरान महज तालीमी नहीं बल्कि एक हमाजहत कौमी बहरान बन चुका है, जो माशी पसमानदगी, समाजी जमूद और अखलाकी इन्हितात को जन्म दे रहा है। जब तालीम की रसाई, मयार और मुताबिकत तीनों यक वक्त जवाल का शिकार हो तो ये सवाल नागुज़ीर हो जाता है कि क्या तालीम वाकई रियासती तरजीहात में शामिल है या हर साल बजट में महज एक रस्मी खानापूरी से ज्यादा कुछ नहीं। पैनल की राय इसी सवाल में जानते हैं। शरह खानदगी 62 से 60% पर, तालीम पर GDP का खर्च 1.5 से कम होकर 8.8%। वजीर आजम की तालीमी इमरजेंसी महज शराब। आखिर तालीम रियासत की तरजीह क्यों नहीं बन सकी? ज़ैगम साहब। अयूब खान के दौर के एक बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं अल्ताफ़ गौहर। उन्होंने किताब लिखी है गौहर गुज़श्त। उसमें वो कहते हैं कि मगरबी पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, हुक्मरान नवाब ऑफ कालाबाग, उनके पास गया और मैंने तजवीज़ दी कि ऐसा करते हैं कि प्राइमरी तालीम को मुफ्त करार देते हैं और प्राइमरी स्कूल के उस्तादों की तनख्वाह में मुनासिब इजाफा करते हैं। नवाब साहब ने कहा बच्चों को, गरीबों के बच्चों को तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो ये मिराज खान है, हमारे पास रंग साजी का काम करता है। छोटे बेटे को उसने अपने साथ लगाया हुआ है, दिन में 15 रुपए कमा लेता है। बड़े बेटे को मैट्रिक पास कराया हुआ, वो जेल चला गया है। तो देखिए ये बड़े समझदार हैं, ये बच्चों को जेल में नहीं भेजना चाहते। मैट्रिक करेगा तो जेल में जाएगा। रंग साजी करना ही गरीबों का है, ये हमारी हुक्मरान अशराफिया का कंसेंसस है। लेकिन रंगसाजी भी वो खुद से सीखे उस्ताद से, 10 साल तक चाइल्ड लेबर करके। वो इतना तो कर दो जालिमो, टेक्निकल एजुकेशन दे दो, 6 महीने में रंगसाजी सिखा दो। दुबई में जाके वो मजदूरी तो नहीं उठाएगा ना, वजन तो नहीं उठाएगा, रंगसाजी कर लेगा। उसको मैकेनिक ही बना दो। तो एक बुनियादी तौर पर ये पावर थ्रू इग्नोरेंस का फार्मूला है। सही कि लोगों को, अवाम को, गरीबों को जाहिल रखो ताकि तुम्हारी ताकत महफूज रहे। वो बात जो कहते हैं कि फ्यूडल नहीं पढ़ने देते, सरदार नहीं पढ़ने देते, यहां सारे फ्यूडल हैं, सारे सरदार हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी, ये बाबू भी, ये नहीं पढ़ने देते। ये बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देना चाहते। मना है क्रिटिकल थिंकिंग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में। ठीक, सवाल उठाने लग जाएंगे बच्चे। और पैरेलल एजुकेशन सिस्टम अपने लिए बना दिया है, एलीट स्कूल बन गए हैं। अपने बच्चे तो सबके खुशहाल लोगों के लंदन से मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेते हैं ना, इंटर भी वहाँ से लेते हैं, अब तो MA तक भी करने लगे हैं। तो गरीब को क्यों पढ़ाएं? और इसमें कोई फ़र्क किसी जमात में नहीं है। आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा, ये जो पुरानी जमातें तो वैसे काला बाग वाले हैं ना, ज़रा मियाँ वाली वालों को देख लें। जो खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीम का हशर है,
جو فیڈریشن سے ملتا ہے اس پہ 1 روپیہ ایڈ کرنے کو تیار نہیں، مسلسل بحران کا شکار ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انقلابی ہوں یا غیر انقلابی ہوں، یہ کنسنسس ہے کہ نہیں پڑھانا. صحیح ہو گیا. رضا رومی صاحب، 10 سال میں شرح خواندگی 2.5% اضافہ ہوا جو اب کم ہو رہا ہے. اگر اگلے 10 سال میں ہم تعلیم کی کس سطح پر ہوں گے، اس کو ضرور کامنٹ کیجئے گا. کیوں ریاست کی ترجیح نہیں ہے تعلیم؟ دیکھیے، ریاست کی ترجیحات کا تو المیہ اور رونا ہم روتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ تعلیم اور لوگوں کی فلاح جو ہے وہ تو کبھی بھی ان کی پرائرٹی نہیں رہی، ماں سوائے اکا دکا دور. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو جب تھے وزیر اعظم، اور کسی حد تک ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے کچھ تھوڑی بہت کوشش کی تھی، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور یہ وہ، لیکن تعلیم کی طرف جو ہے وہ دھیان بالعموم نہیں گیا. اور یہ ایک ہماری اشرافیہ کی، زیغم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے یہ ایجنڈا میں شامل ہی نہیں ہے، لپ سروس اپنی جگہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو بجٹس جو ہیں، چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہوں، صوبائی لیول پر ہوں، انفارچونیٹلی ان میں اضافہ اس حد تک نہیں ہوا جتنا کہ یہ سیکٹر متقاضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے کہ جو پیسہ مختص ہوتا بھی ہے وہ صحیح طرح خرچ نہیں ہوتا. دیکھیے، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، جب بھی آپ کوئی اس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان بڑا غریب ملک ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے اور ترجیحات ہیں. ایسی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد، اور اس کے ہوئے بھی اب 15 سال ہونے کو ہیں، صوبوں کے بجٹ 3 گنا بڑے ہیں. پنجاب نے اپنا ایجوکیشن کا بجٹ انکریز کیا، اسی طرح دیگر صوبوں میں ہوا، لیکن وہ نیچے پہنچتا نہیں ہے اسکولوں تک. پرائمری اسکولوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اکثر میں باتھ رومز نہیں ہیں، چھتیں نہیں ہیں، زمین پہ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ایک استاد ہے اور 20 30 اسٹوڈنٹس ہیں. انگریزی اور حساب کے ٹیچرز نہیں اپوائنٹ ہوتے، ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے نااہلی اور غفلت بھی ہے، اور میرے خیال سے کہ ترجیحات ہے. اور یہی وجہ کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ریز کر رہی ہیں اپنے اس شو میں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا میڈیا بھی بدقسمتی سے ان امور پہ توجہ نہیں دیتا جتنی کہ دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پبلک اوپینین نہیں کریٹ کر سکتے اور پریشر نہیں ڈال سکتے حکومتوں پہ. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، جب شرح خواندگی مسلسل گر رہی ہے، سکولز میں اساتذہ نہیں ہیں، عمارتیں اور بنیادی سہولیات نہیں ہیں، تو پھر یہ لیپ ٹاپ اور یہ جو نمائشی منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، یہ کیسے ترجیح بن جاتے ہیں اور کیسے ترجیح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ترجیح تو ہوں گے. دیکھیے، اس سے یہ ہو رہا ہے نا کہ یہ آپ کا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ایک انکریز ہو رہی ہے، اس کے اندر لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ تو ہم نے نئی ایک اکانومی کو تشکیل دینا ہے. تو لیپ ٹاپ کی تو امپورٹنس اپنی جگہ ہے. یہ دوسری بات ہے، بیچارے بچوں کو جن کو پشا ان کو آتا تو ہوگا، آج کل ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، اس کو پتہ ہے کیسے آن کرنا. لیکن لیپ ٹاپ سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پروویژن تھی ہمارے آئین کے اندر کہ 15 سال تک 5% GDP کا ہم نے صرف کرنا ہے تعلیم کے اوپر. یہ پتہ نہیں 2010 میں یا کچھ اس پیریڈ کے ارد گرد یہ ایک ایسی چیز یہ اس کو انٹر کیا گیا. اب وہ ایڈوائزری تھی، وہ ایک بائنڈنگ تھی، یعنی وہ کرنا ہی کرنا تھا، لیکن کبھی بھی 5% GDP کا ہم نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کم سے کم تر ہوتا گیا. اب کوئی 1.7 سر اب 8% پہ آ گیا، اس بار 8% پہ آ گیا. اچھا، اب دوسری جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام صوبے، خاص طور پر سندھ اور میں بھی KP بھی، مجھے اب اس کے اوپر یقین نہیں ہے، KP کا سندھ کا مجھے پتا ہے، وہ آپ کو ہر سال بجٹ کے اینڈ میں جب سال کا اخیر ہو ہوتا ہے فائنینشیل ایئر کے، بتاتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی مد میں اتنا پیسہ بچایا اور وہ واپس وفاق کو ہینڈ اوور کیا. یعنی تعلیم کے اوپر جو بجٹ تھا وہ پورا خرچ نہیں ہوا. ماشاءاللہ اسکول وہاں پہ بہت سارے ہوں گے. تو یہ جو 5% GDP کا کرنا تھا 15 سال کے لیے، 15 سال کی لمٹ تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، وہ تو ایک فیل ہو گیا، دوسرا جن کو ملتا ہے وہ بھی جس طریقے سے کہا گیا وہ بھی نہیں کر پائے. اب کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر پڑھا دیا تو یہ سمجھ جائیں گے تو سوال پوچھیں گے تو ہمارے پاس تو جواب ہے نہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، ایک اشرافیہ ہے اور ایک بالکل ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس ہیں. اس کو ایک زمانے میں عبد القادر حسن نے اپنے کالم میں
لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان 2 حصوں میں بٹ چکا، ایک حصہ مال مست ہے اور ایک حصہ حال مست ہے. حال مست والے بڑھتے گئے ہیں اور مال مست والے اس سے بھی زیادہ بڑھتے گئے. تو درمیان والوں کی ذمہ دار اب مجبوری بن گئی ہے کہ یا مال مست میں جاؤ تو یا حال مست میں جاؤ، اور اگر مال مست میں جانا تو خبردار سوال نہ پوچھنا، اور اگر حال مست میں جاتے ہو تو ویسے ہی تمہارے اندر ایبلٹی سوال پوچھنے کی رہ نہیں گئی. یہ دانش اسکول والا مسئلہ بند کر دیں. جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کو پلیز ٹھیک کریں، گورنمنٹ کے اسکولوں کو ہر صوبے کے اندر، ان کے اندر جو سہولیات ہیں ان کو بہتر کریں، استاد پورے کریں، شاگردوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی تعلیم کسی نہ کسی طریقے سے پڑھتے رہیں. اور تیسرا، برائے مہربانی ایک ٹیچر ٹریننگ کا ہر صوبے کے اندر ایک جال پھیلا دیں. بالکل ٹھیک. تاکہ نہیں جال کوئی اپ گریڈیشن نہیں، کچھ نہیں، انہیں اسکولوں میں بٹھا کے ان کو ٹیچرز کو کچھ ہفتے کے اندر 1-2 مرتبہ ٹریننگ کر دیں. کوئی بریک اینڈ واٹر والا کام مت کریں. جو تعلیم کی اہمیت ہے، جو تعلیم کی خصوصیات ہیں، تعلیم پہ دھیان دیں. یہ جو دیواریں اور چھتیں ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دیں، برائے ان کو ٹھیک کر دیں لیکن بس اس حد تک رکھیں. باقی تعلیم کے اوپر زور دیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور ان کو سکھائیں کہ تعلیم کیسے دیں. درست ہو گیا. شہزاد صاحب، آپ نے سندھ کا ذکر کیا، آج میں نے اس پر بھی بڑی ڈیٹیل رپورٹ دیکھی تھی مگر وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. وہاں پہ فیکٹس کیا بتا رہے ہیں. افتخار صاحب، یہ جی ڈی پی کا جو کم از کم 4 ہونا چاہیے تھا، ہم تعلیمی ایمرجنسی سے پہلے 1.5% پر تھے اور ایمرجنسی کے بعد 8.8 پر آ گئے ہیں. یہ کیسی تعلیمی ایمرجنسی تھی؟ یہ کیا تھا؟ ترجیح کیوں نہیں بن پایا؟ ہماری ترجیح ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں دوست 5% آف دا جی ڈی پی اگر ہو بھی جائے تو اس کو لیپ ٹاپ پہ جائے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ جائے گا، امیروں کے لیے جائے گا. اور ہمارے تو پرائمری اسکول جو ہے نا آؤٹ سورس کر دیے جا رہے ہیں. یعنی کہ جس ملک میں تعلیم کے نظام کو آؤٹ سورس کر دیا جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا. یعنی پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک کے اسکولوں کا جو حال ہے، شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسکول ہیں. اور یہ بات حکمران طبقے میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی اپنے اندر بیٹھے ہوئے کرتے ہیں کیونکہ وہ دیہاتوں سے بھی آتے ہیں. سوال ہے پاکستان میں تعلیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تعلیم صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، اور وہ تعلیم ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی ایلیٹ کلاس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو اقتدار ہے، جو ٹرانسفر آف پاور ہے، جو اختیارات ہیں، اس کی جو تقسیم ہے، اس ایلیٹسٹ نسل نے دوسری ایلیٹسٹ نسل کو جب کرنی ہے تو یہ ان کے لیے خاص قسم کی یونیورسٹیاں، کالجز بنائے گئے جہاں پہ لاکھوں روپے فیس ہے. میرا بچہ جو پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے، جس کو پہلے کسی زمانے میں ایک اسکول کی سہولت تھی، اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ہم اس میں کوئی بہتری لا نہیں سکتے، لانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. قوانین ہیں، قانون تو کہتا ہے کہ ہر والد کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑ کے آئے، نہیں چھوڑ کے آئے گا تو اس کو جرمانہ ہوگا. جرمانہ صرف موٹر سائیکلوں والوں کے لیے رہ گیا کہ تم انہیں ہیلمٹ نہیں پہنے وہ 2000 روپے دے دو. ترجیحات صحیح پاکستان کے اندر جو ترجیحات ہیں وہ درست نہیں ہیں. پہلی جماعت سے 5ویں اور 5ویں سے لے کے 10ویں جماعت تک جو بنیاد ہے خدا کے واسطے وہ تو دے دو. بالکل ٹھیک. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اپنا میرے دوست کہتے ہیں کہ جناب والا کرٹیکل انالیسس، اور بھائی میرے کرٹیکل انالیسس پڑھنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس یونیورسٹیاں بھی ہیں، ان کے پاس سب ہے. ہم جیسے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے جن کو الف ب پ اے بی سی یہ لکھنا ہے. یہ گفتگو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سبھی کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے، اور اوپر ایک بات کی گئی کہ عوام کو جاہل رکھو، طاقت کو محفوظ رکھو. مگر یہ بات جب میں نے سنی تو میرے ذہن میں آیا کہ مستقل جہالت جو ہے وہ بڑی طاقت بن جاتی ہے اور پھر وہ معاشرے کو تعمیر کی طرف نہیں بلکہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے حکمرانوں اور حکومت کے لیے.